कैसे हैं दोस्तों। वर्ल्ड वार टू के अंदर अमेरिकन एयर फोर्स को एक मसले का सामना था। वो मसला ये था कि उनके बहुत ज़्यादा जहाज़ तबाह हो रहे थे, हवाई जहाज़। तो उन्होंने जहाज़ को तबाही से बचाने के लिए, बॉम्ब से बचाने के लिए अपने हवाई जहाज़ों पर आर्मर चढ़ाना था। आर्मर उस मेटालिक शील्ड को कहते हैं कि जो हवाई जहाज़ की हिफाजत करती है बॉम्ब से। लेकिन अब वो पूरे जहाज़ पे आर्मर नहीं चढ़ा सकते थे। आर्मर बहुत ज़्यादा भारी मेटल की शील्ड होती है, सो अगर वो पूरे जहाज़ पे चढ़ा देते तो उनको फ्यूल का मसला था। आखिर इतना भारी जहाज़ वो कैसे फ्यूल लेके चलता जहाज़ में। तो उन्होंने बस थोड़ी सी जगह पे आर्मर लगाना था, ज़्यादा वो लगा नहीं सकते थे। सो उन्होंने इस मसले के लिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम यूँ करते हैं, हमारे जो गैराज में पुराने जहाज़ पड़े हैं कि जो जंग से लौट के आ चुके हैं, हम उन जहाज़ों को देखते हैं, उसमें देखते हैं कि किस जगह पे ज़्यादा बॉम्ब होल्स लगे हैं। ज़ाहिर बात है, जहाँ पे ज़्यादा बॉम्ब होल्स लगे होंगे, जहाँ पे ज़्यादा तबाही नज़र आएगी हमें जहाज़ों पे, तो वहाँ पे हम आर्मर चढ़ा देंगे, क्योंकि वहाँ पे आर्मर चढ़ाने से उनके चांसेस ज़्यादा हैं बचने के। खैर, उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन जब उन्होंने दोबारा जहाज़ों को भेजा जंग के लिए तो हैरानी हुई कि पहले से भी ज़्यादा जहाज़ तबाह हो रहे हैं। अच्छा, उनको ये मसला समझ नहीं आ रहा था। एक मैथमेटिशियन ने बड़े मज़ाक़खेज़ अंदाज में उन्हें कहा कि आप गलत कर रहे हैं। वो मैथमेटिशियन था अब्राहम वाल्ड। अब्राहम वाल्ड ने कहा कि दरअसल आप आर्मर जहाज़ में उस जगह पे चढ़ाएं कि जहाँ पर बॉम्ब होल्स नहीं हैं, यानी इंजन पर। क्योंकि उनके गैराज में जो जहाज़ बच के आ चुके थे उनमें इंजन्स पे बॉम्ब होल्स नहीं थे, बल्कि परों पर थे या पीछे जो बैक उसकी दुम होती है जहाज़ की, वहाँ पे ज़्यादा बॉम्ब होल्स थे, लेकिन इंजन में उन्हें नज़र नहीं आ रहे थे। अब्राहम वाल्ड ने कहा कि मसला ये है कि आप इंजन पे बॉम्ब होल्स इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि जंग के दौरान जिन जहाज़ों पे के इंजन पर बॉम्ब्स लगे हैं वो वहीं पे तबाह हो गए हैं और वापस गैराज में नहीं आ सके। इसलिए आपको गैराज में जो पुराने जहाज़ दिख रहे हैं जो जंग से वापस लौट के आए हैं, उनमें से एक भी जहाज़ ऐसा नहीं है कि जिसके इंजन पे आपको बॉम्ब होल्स नज़र आ रहे हों। तो आप जहाज़ में उस जगह पर यानी इंजन पर आर्मर चढ़ाएं और बाकी जगह को खाली छोड़ दें। अब उन्हें सेंस समझ आई कि हाँ, वाक़तन ये हमारी गलती थी, हमने इस तरह इस अंदाज से नहीं सोचा था। ये एक अगर चाहे एक सादा सा मसला लगता है, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन इसके पीछे भी मैथमेटिक्स है। सो ये वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग था। और ये किस बुक का है? हाउ नॉट टू बी रॉन्ग, द पावर ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग। हम इसी बुक को थोड़ा सा डिस्कस करूँगा मैं यहाँ पे। इसके जो कुछ बेसिक आइडियाज़ हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, मैं आपको वो यहाँ पे एलेबोरेट करूँगा। ये बुक मैंने पढ़ी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी। सो मैंने इसके कोट्स, इंग्लिश कोट्स मैंने इसके यहाँ पे लिखे हैं। सो मैं उनको भी आपके सामने पढ़ूँगा और अपने तौर पे एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने इससे क्या क्या समझा है। सो पहले बात यह है कि ये जो बुक है हाउ नॉट टू बी रॉन्ग, द पावर ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग, ये लिखी है जॉर्डन एलनबर्ग ने। ये मेरा नाम टू बी ऑनेस्ट मैंने इस तरह याद किया था कि मैंने जॉर्डन पीटरसन का जॉर्डन लिया, एलन मस्क का एलन लिया और मार्क ज़करबर्ग का बर्ग लिया, और मैंने इन तीनों को मिला के जॉर्डन एलन बर्ग, ये नाम मैंने इस तरह याद किया। खैर, आथर का नाम है ये। और ये प्रोफेसर हैं, मैथमेटिक्स के रिसर्चर हैं, स्टेटिशियंस हैं और बड़े फेमस मैथमेटिशियन हैं। इनकी ये जो बुक है द हाउ नॉट टू बी रॉन्ग, द पावर ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग बुक रही है अपने साल, यानी जिस साल ये पब्लिश हुई, यानी 2014 में।
آپ اگر دیکھیں انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، تو ان کی آپ کو آفیشیل اس پہ سیشن نظر آ جائے گا اسی بک کے اوپر جو انہوں نے دیا ہے یوٹیوب کے اوپر یہ پروفیسر نے. خیر، ڈو یو فائنڈ میتھمیٹکس چیلنجنگ اور پرہیپس irrelevant to what you do every day? Many people think math is best left in classroom, but in reality it touches our daily lives in profound ways. Mathematics is the science of not being wrong. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میتھمیٹکس تو محض کلاس روم کی حد تک ہے، ہم نے وہاں پہ اسکولوں میں پڑھی ہے، بس چھوڑ دی ہے، نمبروں کے لیے پڑھی تھی، اب اس کا کیا فائدہ. حالانکہ میتھمیٹکس تو اصل آپ کی پریکٹیکل لائف میں کام آتی ہے. میتھمیٹکس وہ سائنس ہے کہ جو آپ کو غلطیوں سے بچاتی ہے. میتھمیٹکس جو ہے وہ کامن سینس کی سائنس ہے، یہ پوری کامن سینس پہ بیس کرتی ہے، لیکن یہ صرف کامن سینس پہ بیس نہیں کرتی، یہ ہماری کامن سینس کو ایکسٹینڈ کرتی ہے. ظاہری بات ہے ہماری مینٹل ایبلٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم اتنے انٹویٹیو وے میں بڑی بڑی پرابلم سولو کریں، تو اس میں پھر ہم میتھمیٹیکل ٹولس کو یوز کرتے ہیں، ہم اس میں سمبلس کو یوز کرتے ہیں، نمبرس کو یوز کرتے ہیں، ایکویشنس کو یوز کرتے ہیں، اور بڑے بڑے ریاضیاتی مسائل جو ہیں وہ ہم ایزیلی سولو آؤٹ کر لیتے ہیں. تو میتھمیٹکس ایک ٹول ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں پروفیسر جارڈن ایلن برٹ. خیر، تو اس بک کے بیسیکلی 5 پارٹس ہیں اور ٹوٹل 18 لیسنز ہیں. سو پہلا پارٹ ہے اس کا لینیئرٹی کے نام سے، اور لینیئرٹی میں پہلے پارٹ میں بیسیکلی جارڈن ایلن برٹ جس چیز کو ایلیبوریٹ کر رہے ہیں، اس چیز کو بتانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ڈونٹ assume that the rate of change of a quantity will remain the same over time. It is linear. It will be that assumption should be proved. کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی چینج کو دیکھتے ہیں اور وہ ایک وقت میں کانسٹنٹ نظر آ رہا ہے، ہمیں ایک لینیئرٹی میں نظر آ رہی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چینج ہمیشہ کے لیے ویسا ہی رہے گا. اس کی جو سپیڈ ہے، اس کی جو ریٹ آف چینج ہے وہ وہی رہے گی. اس کی مثال وہ اس طرح دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل امریکہ میں ایک جرنل پبلش ہوا کہ 2048 میں سارے امریکن جو ہیں وہ فیٹ ہو جائیں گے، موٹے ہو جائیں گے. انہوں نے یہ نتیجہ جرنل نے اس جریدے میں کس بنا پر پیش کیا گیا یہ نتیجہ؟ انہوں نے ایک گراف بنایا کہ جس میں انہوں نے اس چینجنگ کو دکھایا کہ کس طرح یہ گراف جو ہے وہ لینیئری اوپر کو جا رہا ہے، موٹاپے کا گراف پاپولیشن کے ساتھ ساتھ. لیکن انہوں نے اس کی لینیئرٹی کو ایزیوم کیا، یعنی کہ کیونکہ وہ ابھی یوں سیدھا جا رہا ہے تو وہ آگے یہ اگر فار ایگزامپل یہ 2048 ہے اور یہ یوں گراف جا رہا ہے تو وہ سیدھا نہیں جائے گا، بلکہ بائی ٹائم وہ کرو ہوتا جائے گا ایک پیرابولا کی فارم میں اور واپس ایک سٹریٹ ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ 2048 میں سارے امریکن موٹے نہیں ہوں گے، بلکہ مے بی 60%، 70%، میکسیمم 80% ہو جائے، لیکن سارے امریکن جو ہے وہ موٹے نہیں ہوں گے. ظاہری بات ہے ہر ایک کی اپنی جینیٹکس بھی ہوتی ہے، ہر ایک کے اپنے وہاں پہ ہیلدی لوگ 2048 میں بھی ہوں گے. تو یہ صرف اس جرنل کی ایک غلط ایزمپشن تھی، اور وہ ایزمپشن کس بیس پہ تھی کہ انہوں نے لینیئرٹی کو کانسٹنٹ ایزیوم کر لیا تھا. خیر، تو یہ ہے اس باب کا مین پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ وہ ایک زینوس پیراڈوکس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. زینو پیراڈوکس کا آپ کو پتہ ہے نا کہ زینو گریک فلاسفر ہیں، تو انہوں نے زینو نے جو ہے یہ پیراڈوکس دیا تھا، یہ سوال کیا تھا کہ فار ایگزامپل اگر میں ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھاؤں تو ایک کچھوا
اور ایک خرگوش ریس لگا رہے ہیں. وہ ریس لگا رہے ہیں اور فار ایگزامپل کچھوا جو ہے وہ خرگوش سے 1 منٹ پہلے دوڑنا شروع کرتا ہے اور کچھ آگے پہنچ جاتا ہے. یہ خرگوش ہے, یہ کچھوا ہے. تو خرگوش کبھی بھی اس کچھوے کی رفتار تک نہیں پہنچ پائے گا, اس کچھوے کی ڈسٹینس تک نہیں پہنچ پائے گا. وائی؟ کیونکہ جب خرگوش آدھا فاصلہ طے کرے گا تو کچھوا آدھا فاصلہ اور طے کر چکا ہوگا, پھر خرگوش آدھا فاصلہ طے کرے گا, کچھوا آدھا فاصلہ اور طے کر چکا ہوگا, پھر خرگوش آدھا فاصلہ طے کرے گا, کچھوا اپنے ڈسٹینس کا آدھا فاصلہ اور طے کر چکا ہوگا. تو یہ ایک پیراڈوکس تھا زینو کا ٹائم اور اسپیس کے اندر. تو اس کو بھی انہوں نے اس میں بیان کیا ہے زینوس پیراڈوکس کو. لیکن اس میں بھی وہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک خیالی ایزمپشن ہے. ہاں, یہ انفینٹی اور جو ڈسٹینس کا اور انفینیٹیسیمیلٹی کا جو کنسیپٹ ہے اس کو کنفیوز کیا جاتا ہے اس پیراڈوکس کے اندر. خیر, اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کی گئی زینوس پیراڈوکس کے اندر, تو میں اسے اسکپ کرتا ہوں اور آگے چڑھتا ہوں. اگر دیکھا جائے ہم آگے, جو اس کا سیکنڈ چیپٹر ہے انفیرنس کے نام سے ہے, اور اس کے بعد سیکنڈ پارٹ اس کے انفیرنس کے نام سے, اور اس کے بعد ایک چیپٹر آتا ہے چھٹا چیپٹر اس کا, دا بالٹیمور اسٹاک بروکر اینڈ دا بائبل کوڈ. بائبل کوڈ میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو جیوش پیپل ہیں, ایک خاص طرح کا ان میں ایک آرتھوڈاکس طبقہ ہے کہ جو اپنی پرانی جو بائبل ہے اس کے اندر ڈفرینٹ طرح کے پیٹرنز ڈھونڈ کے ورڈز کے اور اس سے فیوچر کی پریڈکشنز کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بالکل تکے لگانے والی بات ہے. آپ اسی طرح کی جو پریڈکشنز ہیں فیوچر کے بارے میں وہ شیکسپیئر کی کتاب سے دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں, یا اگر ہماری دیسی زبان میں بات کی جائے تو آپ مرزا غالب کے اشعار سے جو ہے نا وہ ورڈز کی سملیرٹی معلوم کر کے اس سے بھی فیوچر کی پریڈکشنز کر سکتے ہیں, جس طرح سے یہودی کرتے ہیں اپنے ایک بڑے مزاحیہ طریقے سے. تو انہوں نے کہا یہ ساری تکے والی باتیں ہیں. خیر, اچھا یہاں پہ ایک بڑی مزیدار ایک انہوں نے انالوجی دی ہے, دا بالٹیمور اسٹاک بروکر. ہاں, یہ بڑی مزیدار سمجھنے والی چیز ہے. اگر سپوز کریں کہ آپ کو ایک دن آپ کے گھر میں ایک لیٹر آیا ہے, آپ ایک انویسٹر ہیں جو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتا ہے, آپ کے گھر پہلی بار ایک لیٹر آیا ہے کسی انجان شخص کا, اور اس نے کہا ہے کہ اس ویک اسٹاک مارکیٹ اوپر کو جائے گی, اسٹاک مارکیٹ میں پروفٹ ہی پروفٹ ہوگا اس ویک. اچھا, آپ نے دیکھا واقعتاً ایٹ دا اینڈ آف ویک اسٹاک مارکیٹ اوپر کو گئی. چلیں کوئی بات نہیں, توکا لگ گیا ہوگا. اگلے ہفتے پھر اسی شخص کا لیٹر آتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ, وہ کہتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ اس ہفتے نیچے کو آئے گی. آپ کہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں, واقعتاً ایٹ دی اینڈ آف ویک اسٹاک مارکیٹ نیچے کو آ جاتی ہے. آپ ذرا سا حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی. چلیں, اس نے کہا تکا لگ گیا ہوگا, آپ نے کہا. اگلے ہفتے پھر ایک آپ کو لیٹر آتا ہے جس میں وہ شخص آپ کو کہتا ہے کہ اس ہفتے اسٹاک مارکیٹ اوپر کو جائے گی. آپ کہتے ہیں دیکھتے ہیں, ہاں واقعتاً اوپر کو گئی ہے. اگلے ہفتے لیٹر آتا ہے اسی شخص کا اسی ایڈریس سے, وہ کہتا ہے کہ اس ہفتے بھی اسٹاک مارکیٹ اوپر کو جائے گی. یعنی کہ جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے اسٹاک مارکیٹ اوپر کو جائے گی یا نیچے کو جائے گی, اینڈ ایگزیکٹلی ویسا ہی ہو رہا ہے اس کی پریڈکشنز کے مطابق. اب اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر آپ 10 ہفتوں سے مسلسل اس کا لیٹر آ رہا ہے اور ایگزیکٹلی ویسا ہی ہو رہا ہے جس طرح وہ کہتا ہے, اسٹاک مارکیٹ کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے, اور اس کی پریڈکشن کے مطابق اسٹاک مارکیٹ چل رہی ہے, تو میں 10ویں ہفتے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا جس شخص کا آپ کو ہر ویک لیٹر آتا ہے جو یہ سارے آپ کو پریڈکشنز بتاتا ہے جو صحیح ثابت ہو جاتی ہیں, کیا وہ شخص کوئی اناڑی ہو سکتا ہے؟ کیا وہ شخص محض
तुक्के की बेस पे ये बात करता है या वो कोई एक्सपर्ट है स्टॉक मार्केट। आप कहेंगे कि यार वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और मैं तो उसे पैसा देने के लिए तैयार हूँ, जितना वो स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह प्रेडिक्ट कर रहा है एक्यूरेटली, और आप उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब ज़रा समझें इस बात को कि एक और वे में समझें इस बात को। क्या उसने लेटर सिर्फ आपको भेजा? दरअसल जब उस स्टॉक ब्रोकर से पूछा गया, या आप पूछते हैं स्टॉक ब्रोकर से, या वो स्टॉक ब्रोकर बताता है कि दरअसल मैंने ये जो लेटर है ये मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को भेजा। आधे लोगों को मैंने ये कहा, हर हफ्ते कहता था कि मैं स्टॉक जो है वो स्टॉक मार्केट इस बार ऊपर जाएगी, और आधे लोगों को मैं कहता था कि स्टॉक मार्केट नीचे को जाएगी। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि मैंने दरअसल 10 हफ्ते पहले मैंने 10,240 लोगों को मैंने लेटर भेजा। 10,240 लोगों को मैंने लेटर भेजा कि जिसमें से आधे लोगों को मैंने ये कहा कि इस बार मार्केट ऊपर को जाएगी स्टॉक मार्केट, और आधे लोगों को मैंने कहा कि इस बार स्टॉक मार्केट नीचे को आएगी। तो चलिए अगर आप डिवाइड करें 10,240 को 2 से, तो क्या जवाब आता है 5,120। यानी 5,120 को पहले हफ्ते प्रेडिक्शन उसकी सही साबित हुई, मार्केट ऊपर को गई। अच्छा, अगले हफ्ते फिर वो उन्हीं 5,120 को, एड्रेस वो याद रखता है अपनी लिस्ट में, तो अगले हफ्ते वो उन्हीं को दोबारा मैसेज करेगा 5,120 लोगों को कि इस हफ्ते जो है ना, उनमें से आधे लोगों को कि इस हफ्ते मार्केट ऊपर को जाएगी, आधे लोगों को इस हफ्ते मार्केट नीचे को जाएगी। अच्छा, ठीक है, अगले हफ्ते मार्केट नीचे को आ गई, तो पीछे कितने बच गए? अगर 5,120 को आप 2 से डिवाइड करें तो 2,560 लोग कि जिनकी प्रोडिक्शन पिछली 2 बार सही साबित हो चुकी हैं। अब उसने इन 2,560 लोगों को दोबारा से मैसेज किया, उनमें से आधे लोगों को उसने ये ईमेल की लेटर भेजा कि मार्केट ऊपर को जाएगी, आधे लोगों को नीचे को जाएगी। तो अगर इसको आप 2560 को आप 2 से डिवाइड करें तो ये बच जाएगा 1280। फिर 1280 को उसने अगले हफ्ते आधों को पॉजिटिव का मैसेज दिया, आधों को नेगेटिव का। तो कुल मिला के बात यह है कि आखिर में इस तरह करते करते 10 हफ्ते बाद उसके पास 10 लोग बच गए कि जो उससे इस कदर इंस्पायर थे। क्यों? क्योंकि उसके पास 10 लोग वो बच गए कि जिन के लिए प्रेडिक्शंस पिछली सारी 10 की 10 सही साबित हुई थी उस बंदे की। ये बेसिकली ऐसा हिस्ट्री में हुआ नहीं, लेकिन ये एक एनालॉजी दी जाती है स्टॉक ब्रोकर की, बाल्टीमोर स्टॉक ब्रोकर की एनालॉजी से कहते हैं। तो है ना मज़ेदार बात। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी की गेम होती है, लक की गेम होती है, और इस तरह के जो है ना वो तुक्के लग जाया करते हैं जब आप एक बड़े नंबर पे तुक्के लगा रहे हैं। खैर, 7वें चैप्टर का नाम है डेड फिश डोंट रीड माइंड्स। इसमें उनका एक सेंटेंस है कि ह्यूमन बीइंग्स आर क्विक टू परसीव पैटर्न्स वेयर दे डोंट एग्जिस्ट। मतलब हम वहाँ पे पैटर्न्स ढूंढ रहे होते हैं कि जहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप बादलों में बड़ी बड़ी शक्लें देख लेते हैं, तो इसकी वो मिसाल यूँ देते हैं कि एक वो रिसर्च पेपर शाया हुआ था, उन्होंने कहा था कि हमने डेड फिश जो है उसके एक मुर्दा मछली को उन्होंने इंसानों के जज्बाती तस्वीर दिखाई थी, और जब उस मुर्दा मछली के ब्रेन पे रिसर्च की गई और उसके एमआरआई स्कैन किया गया तो वो एग्जैक्टली मैच कर रहा था ह्यूमन एमआरआई से, जब उनको वही इमोशनल पिक्चर दिखाई गई थी। तो वो सिर्फ एक पैटर्न्स की कुछ सिमिलैरिटी उन्होंने वहाँ पे देख ली, और वो सिर्फ एक महज बगैर किसी बुनियादों पे सिर्फ एक
तुक्के की बात थी। सो डेड फिश डोंट रीड माइंड्स। ये तो हम इंसान होते हैं कि जो वहाँ पे पैटर्न्स ढूंढ लेते हैं और सिमिलैरिटीज़ निकाल लेते हैं जहाँ पे उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। आगे जाके 8वें चैप्टर में, वो रिडक्शो एड अनलाइकली चैप्टर का नाम है, वहाँ पर वो इसकी बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में ही। और बेसिकली ये है रिडक्शो एड एब्सर्डम। बेसिकली ये था जिसको उन्होंने कहा है कि रिडक्शो एड एब्सर्डम नहीं होना चाहिए, बेसिकली रिडक्शो एड अनलाइकली होना चाहिए। खैर ये लॉजिक की टर्म्स हैं, इसको छोड़ें आप। आगे अगर चलें, द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एरोस्पेसी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वो एक बड़ी अहम बात करते हैं। इन 2005 a paper was published called why most published research findings are false। क्यों ज़्यादातर जो रिसर्च पब्लिश होती हैं वो झूठी होती हैं। रिसर्च जर्नल जो होते हैं ज़्यादातर वो क्यों गलत होते हैं। उसकी मिसाल वो इस तरह देते हैं कि सपोज़ साइंसदानों ने 10,000 जीन्स को एग्ज़ामिन करना है फाइंड आउट करने के लिए कि कौन से जीन्स जो हैं, ह्यूमन जीन्स, वो स्किज़ोफ्रेनिया का बायस बनते हैं। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है बेसिकली। तो वो 10,000 जीन्स पे स्टडी करते हैं और पॉसिबली 10,000 जीन्स में से महज 10 जीन्स होंगे कि जो स्किज़ोफ्रेनिया का बायस बनते हैं। उनमें ये कुछ किसी ख़राबी की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया पैदा होती है बीमारी। लेकिन अब उनके जो एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के जो टूल्स होते हैं, वो इतने एक्यूरेट नहीं होते इतने छोटे लेवल पे। और वो ये देखते हैं कि 1,00,000 जीन्स में से अगर वो 1,00,000 जीन्स को स्टडी करते हैं तो 5% जीन्स जो हैं वो उनकी बीमारी के मुताबिक, मतलब कि उनके टेस्ट के मुताबिक उन पे ब्लेम लग रहा है 5% पे कि वो स्किज़ोफ्रेनिया का बायस बन रहे हैं। या इन अदर वर्ड्स 95% जीन जो पास आउट हो गया उस टेस्ट में और 5% इनएक्यूरेसी है। तो इस सूरत में वो कहेंगे कि यार 95,000 जीन जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया का बायस नहीं बनते। हाँ, 5% जीन्स बनते हैं। 5% ऑफ 1,00,000 कितना होता है? 5,000। तो वो अपना जर्नल यूँ शाया करेंगे कि 5,000 जीन स्किज़ोफ्रेनिया का बायस बनते हैं इंसानी जिस्म में। अब हालांकि बेसिकली सिर्फ 10 मोस्ट प्रोबेबली 10 जीन्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट की इनएक्यूरेसी को वो इसमें ज़ाहिर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक और सिनेरियो आप इमेजिन करें कि जो ग्रीन जेली बीन्स होती हैं वो एक्नी फैलाती हैं, एक्नी का बायस बनती हैं ग्रीन जेली बीन्स। तो ये एक हाइपोथेसिस है। अब इस हाइपोथेसिस को 20 लैब्स में टेस्ट किया गया। 20 लैब में जब टेस्ट किया गया इस हाइपोथेसिस को कि जो ग्रीन जेली बीन्स हैं वो एक्नी का बायस बनती हैं या नहीं बनती, 19 लैब में उन्हें कोई सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट नहीं मिला, मतलब कि कोई रिलेशन नहीं मिला ग्रीन जेली बीन्स का एक्नी की बीमारी के साथ। उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने पब्लिश नहीं किए अपने रिज़ल्ट। एक लैब जो थी जिन्होंने उसमें उनको कोई ना कोई वो सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट मिल गया, उन्होंने अपनी रिसर्च पब्लिश कर दी सारे डाटा के साथ। तो 19 लैब्स, 20 में से 19 लैब जिनको कोई उसमें कोरिलेशन नज़र नहीं आया, उन्होंने रिसर्च पब्लिश ही नहीं की, ना किसी को बताया। ज़ाहिरी बात है, यही साइंस की दुनिया में हुआ करता है। और जिस एक लैब को 20 में से एक लैब को किसी और वजह से, कोई भी इसके पीछे वजह हो सकती है, किसी गलत इंस्ट्रूमेंट की वजह से या किसी टूल की वजह से या प्रोबेबिलिटी की वजह से उन्हें कोई ना कोई वो उनके दरमियान लिंक मिल गया एक्नी का और ग्रीन जेली बीन्स का, उन्होंने फ़ौरन उस रिज़ल्ट को पब्लिश कर दिया। तो
اس سے ہوتا کیا ہے کہ غلط چیزیں سامنے آتی ہیں، اور اب وہ ظاہری بات ہے انہیں تو یوں کرنا چاہیے تھا کہ 19 لیب کا رزلٹ بھی پیش کرنا چاہیے تھا اور ایک لیب کا بھی، تو اس سے یہی نتیجہ پیدا ہوتا کہ ان کے درمیان کوئی زیادہ لنک نہیں ہے گرین جیلی بینز اور ایکنی کی بیماری کے درمیان، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے موسٹ آف جو ریسرچ جرنلز ہوتے ہیں وہ فالز ہوتے ہیں۔ 10ویں چیپٹر کا نام ہے آر یو دیر گاڈ اٹس می، یعنی یا خدا کیا تم یہاں موجود ہو۔ اس میں بہت زیادہ باتیں کی گئی ہیں، خاص طور پہ خدا کی ایگزسٹنس کی پاسبلٹی پر، پرابیبلٹی پر، تو اس کے علاوہ بائیسین انفیرنس پہ بات کی گئی ہے۔ خیر وہ ذرا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے۔ اب اگر ہم اس کو دیکھیں، گاڈ کی ایگزسٹنس کو دیکھیں، تو اس میں کچھ پاسبلٹیز، کچھ پرابیبلٹی ہیں۔ ہم اس میں اگر ہم نمبر گیم چلائیں اپنی، تو فار ایگزامپل سپوز کریں کہ 2 پاسبلٹیز ہیں، ایک ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، ایک ہے کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اب اگر گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے تو ہمارا بہت زیادہ مسئلہ سولو ہو جاتا ہے۔ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، چلو اس نے اپنی ول کے مطابق یہ چاہا ہے کہ ہم ایسے بنے، سو ہم ایسے بن گئے۔ اس کی پاسبلٹی کیا ہے کہ گاڈ نے ہم جیسے ہی، یعنی کہ ہم انسان ہماری شیپ ہی کے کریچرز بنانے تھے۔ فار ایگزامپل اگر آپ گیس کریں کہ 1,000,000 مختلف طرح کی پاسبلٹیز تھیں، آپشنز تھے خدا کے پاس کہ یہ بناؤں یا یہ بناؤں یا یہ بناؤں، تو اس میں سے اس نے 1,000,000 یعنی 10 لاکھ آپشن میں سے ایک آپشن ہمارا چوز کیا اور ہمیں سلیکٹ کر لیا، چلو بھی یہ بنا دیا خدا نے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ چلو اگر گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے تو ہم جیسے انسان اور ہماری جیسی کائنات اور اس کائنات کے جو لاز ہیں ویسے لاز بننے کی جو پاسبلٹی ہے وہ آؤٹ آف 1,000,000 ہے، 1,000,000th پاسبلٹی ہے۔ چلیں اب ہم دوسرا سینیریو دیکھتے ہیں، گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اب ہمارے یونیورس کے اور ہماری پاسبلٹی کے چانسز کیا ہوں گے؟ بھائی بہت زیادہ کم ہو کے رہ جائیں گے، بہت زیادہ کم ہو جائیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب خدا اگر موجود نہیں ہے تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ اس طرح سے کیسے خود بخود فزیکل لاز کریٹ ہوئے، اور کریشن ایکس نیہلو کی جو ٹرمینالوجی ہے کہ نتھنگنیس سے یہ پوری کائنات جو ہے وہ بن گئی اور ہم وجود میں آ گئے۔ چلیں نمبر سے کھیلتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چھوٹا سا ٹائنی سا ایک چانس موجود ہو سکتا ہے۔ چلے جی ہم کہتے ہیں کہ 1 بلینتھ چانس ہے گاڈ کسی پرسونیفائڈ کانشیس گاڈ کے بغیر ہمارے وجود میں ہونے کا۔ 1 بلین چانس ہے، یعنی 1 ارب کا 1 اربواں چانس ہے ہماری ایگزسٹنس کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 پاسبلٹیز ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ بھی تو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ تیسری پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ میں بھی یہاں پہ ایک پرسونیفائڈ، ایک پرسنل گوڈ ہونے کے بجائے، ایک پرسونیفائڈ گوڈ ہونے کے بجائے بہت زیادہ گوڈز ہوں، اور انہوں نے مل کے کمیٹی ڈال کے ایک پوری ایک کمیٹی تشکیل دی کہ ہم کس طرح کی کریچر بنائیں، اور ان کے پاس اب چانسز فار ایگزامپل ہر ایک کے اپنے اپنے تھے، 10 لاکھ آپشن تھے ہر ایک گوڈ کے، لیکن انہوں نے مل کے 1 لاکھ ان کے پاس آپشنز رہ گئے کہ اس میں سے ہم کوئی سلیکٹ کرتے ہیں، اور ان 1 لاکھ میں سے 1 لاکھ آپشن میں سے انہوں نے اس کائنات کا اور ہمارا آپشن چوز کر لیا۔ یہ جارڈن ایلن برگ کا اپنا ذاتی نمبر ہے جو انہوں نے دیا ہے، میں اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا۔ تو چلیں اگر بہت زیادہ گوڈز ہوئے تو اس کی صورت میں ہماری پاسبلٹی کے چانسز ایگزیکٹلی ہمارے جیسی دنیا اور ہمارے جیسے کریچر کی پاسبلٹی کے چانسز لاکھ میں بن جاتے ہیں، 1/1,00,000۔ چلیں جی اب ایک اور بھی تو سینیریو موجود ہو سکتا ہے، کیا سوچیں ذرا، میں بھی اب یہ ذرا وہ
آئیڈیاز چیک کریں، مے بی ہم محض ایک کمپیوٹر سیمولیشن ہوں، ہماری جو دنیا ہے یہ محض ایک سیمولیشن ہو، اور اس پوری دنیا کو کوئی اور انسان آؤٹ آف دس ورلڈ، آؤٹ آف دس یونیورس، آؤٹ آف دس ایوری تھنگ، وہ انسان اس سیمولیشن کو چلا رہے ہوں، اور ان انسانوں نے یا انسان جیسی کریچرز نے یا انسان جیسے انٹیلیجنٹ بینگز نے ہم کو بنایا ہو، ہماری سیمولیشن بنائی ہو، ہماری کائنات بنائی ہو. کمپیوٹر سیمولیشن کی یہ جو پاسبلٹی ہے اب یہ کتنی بنتی ہے، یہ اس کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ اگر وہ جو ہم اپنے ہائپوتھیسس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انسان ہیں، وہ جو کریٹرز ہیں ہمارے، وہ بھی ہمارے جیسے ہوں گے، مطلب انسان نما ہی وہ کریچرز ہوں گے، اور اس کی پاسبلٹی زیادہ ہے کہ وہ پھر ہم انسانوں کو ہم اپنے جیسی سیمولیشن اس دنیا میں بنائیں ہماری. اس کے کتنے چانسز ہیں؟ اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم 4 پاسبلٹیز کو دیکھیں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے کون سی آپ کے سامنے آ جاتی ہے؟ 4 سینیریوز. اگر گوڈ ایگزسٹ کرتا ہے، گوڈ ایگزسٹ نہیں کرتا، گوڈز ایگزسٹ کرتے ہیں، یا سیمیولیشن، کمپیوٹر سیمولیشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اگر پہلے چیز ہے یہاں پہ 2 پاسبلٹیز ہیں، ہم ایگزسٹ نہیں کرتے اور ہم ایگزسٹ کرتے ہیں. اب ظاہری بات ہے آپ خود سے پوچھیں کہ آپ ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آف کورس یو ایگزسٹ. سو ایسی صورت میں یہ پہلے جو ہے سینیریو، اس کو تو ہم ڈسکس ہی نہیں کریں گے، ظاہری بات ہے، وی ڈو ایگزسٹ. دوسرا جو سینیریو ہے کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، اس صورت میں ہم ان کی پاسبلٹی دیکھیں گے. اگر ایک گوڈ ہے تو ہمارے ایگزسٹنس کے چانسز اکارڈنگ ٹو جارڈن ایلن برگ 1/1,000,000 ہیں. ہمارے جو اگر دیر از نو گوڈ دین ہماری ایگزسٹنس کے چانسز، ہماری ورلڈ کے چانسز 1/بلین ہیں. اگر بہت زیادہ گوڈز ایگزسٹ کرتے ہیں تو 1/1,00,000 ہیں، یعنی اس پاسبلٹی کا 10واں حصہ ہیں. اور اگر کمپیوٹر سیمولیشن ہے تو پھر ان تینوں پاسبلٹیز کو چھوڑ کے اس کی پاسبلٹی 1/4 ہے. یعنی کہ اگر یہ 4 سینیریو ہیں اور اس میں سے ایک سینیریو یہ ہو گیا، 1/4 کمپیوٹر سیمولیشن کی پاسبلٹی ہے. تو یہ نمبر کی گیم ہے ساری، اس میں سیمولیشن کو اس نے بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے. تو اب اگر آپ اس کو ڈیپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے یہ نمبر کیسے دیے، تو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ خود جا کے وہ چیپٹر پڑھیں. چیپٹر نمبر ہے 10 اس بک کا، ہاؤ ناٹ ٹو بی رونگ کا. خیر، اب ہم آگے چلتے ہیں. تیسرا اس کا جو پارٹ ہے اس بک کا، ایکسپیکٹیشن کے نام سے. اس میں 11واں لیسن ہے، وٹ ٹو ایکسپیکٹ وین یو آر ایکسپیکٹنگ ٹو ون دا لاٹری. یعنی کہ جب آپ لاٹری میں پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. وہ بیسیکلی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ لاٹری کی جو ساری گیم ہے نا پیچھے کی، وہ ساری نقصان دہ گیم ہے. اگر آپ لاٹری پہ پیسہ لگاتے ہیں تو آپ نقصان کر رہے ہیں اپنا، ان دا موسٹ کیسز. فار ایگزامپل میں آپ کو اس کی مثال یوں دوں گا کہ سپوز کریں کہ ایک لاٹری پہ $6 ملین کا انعام ہے. ایک لاٹری کا جو وننگ پرائز ہے وہ $6 ملین ہے. تو اب ظاہری بات ہے انہوں نے جو لاٹری بنانے والے ہیں انہوں نے بہت زیادہ لاٹریز بنانی ہیں. فار ایگزامپل سپوز کرتے ہیں انہوں نے 1 ملین ٹکٹس اس لاٹری کی رکھی ہیں. یعنی کہ 1 ملین ٹکٹس میں سے ہر ایک ٹکٹ $1 کی ہے، اور ان 1 ملین یعنی 10 لاکھ ٹکٹوں میں سے ایک ٹکٹ جو ہے وہ $6 ملین کی پرائز کی ہے. اب آپ خود سوچیں، تو اگر ہم $1 کی ایک ٹکٹ لیتے ہیں تو ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں یا نقصان کر رہے ہیں؟ آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ 10 لاکھ ٹکٹیں اکٹھی لے لیتے ہیں، آپ $10 لاکھ دے کے، کس لیے $10 لاکھ دے رہے ہیں؟ کہ چلو مجھے انعام مل جائے.
تو آپ 10 لاکھ ڈالرز دے کے اس لوٹری پر 6 لاکھ ڈالر لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا آپ فائدہ کر رہے ہیں یا نقصان کر رہے ہیں؟ یا دوسرے لفظوں میں آپ 10 لاکھ ڈالر دے کے صرف 6 لاکھ ڈالر لے رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. سمپل سینٹینس اس کا یہی ہوگا کہ آپ $1 دے کر اور 60 سینٹس لے رہے ہیں واپس, یا اگر آپ پاکستانی زبان میں سمجھیں تو آپ $1 دے کے 60 پیسے لے رہے ہیں واپس. تو آپ ظاہری بات ہے اپنا نقصان کر رہے ہیں 40 پیسوں کا. تو لوٹری کی جو میتھمیٹکس ہے وہ ایسے ہی کام کرتی ہے. تو ان دا موسٹ کیسز لوٹری نقصان دہ ہے. آپ زیادہ ویلیو دے کے کم ویلیو لے رہے ہوتے ہیں. ہاں, ایک چانس کا وہ جہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ لکیلی ایک ایسا دن تھا 12 جولائی 2005 کا, جب جس وقت جو ایکسپیکٹنگ ویلیو تھی وہاں امریکہ میں لوٹری کی, وہ وہاں کی جو مشہور ایک لوٹری کا ان کا اسکیم ہے, تو وہاں پہ اس کی جو ایکسپیکٹنگ ویلیو تھی وہ $2 دے کر $5.5 کی ایکسپیکٹنگ ویلیو اس کی تھی. یعنی کہ آپ $2 دے کے آپ کو $5.5 کا بیک اپ مل جاتا تھا. تو یہ بہت ریئر کیس ہوا تھا 12 جولائی 2005 میں, کہ جب پھر MIT کے اسٹوڈنٹس نے اس کی جب میتھمیٹکس نکالی تو انہوں نے بہت زیادہ پیسے, ہزاروں ڈالرز کی ٹکٹیں لے کر اچھا پیسہ بنایا. پھر ہر $2 پہ $3.5 انہوں نے بنایا اوپر. تو یہ بھی ایک اچھی انویسٹمنٹ تھی, لیکن صرف اس دن کے لیے. نہیں تو باقی آپ کبھی بھی یہ لوٹری لیں گے تو آپ بیسیکلی اپنا لاس کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھا, ایکسپیکٹڈ ویلیو کے بارے میں ایک اور انالوجی وہ جو یہاں پہ دیتے ہیں, ایک اور بات جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایکسپیکٹڈ ویلیو ڈزنٹ ریفلیکٹ دا رسک ان اے گیون بیٹ. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ ایک بیٹ لگا رہے ہیں اور اس پہ آپ کہتے ہیں کہ چلو ایکسپیکٹڈ ویلیو یہ ہے, تو یہ اگر میرے فائدے میں ہے تو چلو میں یہ لگا لیتا ہوں لوٹری. اب اگر آپ ایک سینیریو امیجن کریں, فار ایگزامپل اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ کیا آپ کے سامنے 2 کیسز رکھے جائیں. پہلا یہ کہ کیا آپ وداؤٹ اینی ٹاس $50,000 لے لیں گے, یا دوسرا ہے کہ کیا آپ ایک ٹاس کریں گے 50/50 کا, کہ جس میں سے اگر آپ ون کر گئے اس ٹاس میں سے تو آپ کو $2 لاکھ ملیں گے, اور اگر آپ لوز کر گئے تو آپ $1 لاکھ ہمیں دیں گے. جب آپ میتھمیٹکس اس کی نکالتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے کیس میں کہ میں بغیر کسی رسک کے $50,000 آپ سے پکڑ لیتا ہوں, تو اس کی جو ویلیو ہے وہ 50,000 ہے اس سینیریو کی. لیکن اگر آپ دوسری آپشن چوز کرتے ہیں ٹاس والا, تو اس صورت میں اگر آپ جیتے ہیں تو آپ کو $2 لاکھ ملتے ہیں, اگر آپ ہارتے ہیں تو آپ کو $1 لاکھ ان کو دینا پڑے گا. جب آپ اس کی نکالتے ہیں دوسرے آپشن کی میتھمیٹکس, تو آپ کہتے ہیں کہ ایکسپیکٹنگ ویلیو اس ٹاس کی وہ زیادہ ہے $50,000 سے. میرے جیتنے پہ مجھے $2 لاکھ ملیں گے اور ہارنے پہ $1 لاکھ میں دوں گا, تو اس کی ایکسپیکٹنگ ویلیو اگر آپ یوں کریں تو 75,000 میں گیس کر رہا ہوں, تو لیکن 50,000 سے زیادہ ہی ہوگی اس کی ویلیو. 75,000 آپ فرض کر لیں اس کی ویلیو ہے. تو آپ دونوں میں سے کون سا آپشن چوز کریں گے؟ آپ 50,000 والا آپشن چوز کریں گے یا سیکنڈ 75,000 والا آپشن چوز کریں گے؟ آپ کہیں کہ 75,000 والا آپشن بیٹر ہے, لیکن نہیں. ایکسپیکٹڈ ویلیو کے علاوہ آپ کو اپنی سچویشن کو بھی سمجھنا ہے. کیسے؟ اب آپ کے پاس پہلے زیادہ منی نہیں ہے, ہزاروں ڈالر آپ کے پاس نہیں ہیں آپ کے پاس ذاتی, اور آپ وہ دوسرا جو آپشن چوز کرتے ہوئے بیٹ لگا لیتے ہیں, شرط لگا لیتے ہیں, اور اگر آپ 50 چانس ہے, آپ کے 50 چانس ہے آپ کے ہارنے کا, اگر آپ 50 وہ چانس آپ کا چل گیا کہ آپ ہار گئے, تو ایسی صورت میں آپ $50,000 کہاں سے دیں گے بھائی؟
50,000 سوری $1,00,000 آپ نے دینا ہے. وہ $1,00,000 ہارنے پہ آپ کہاں سے دیں گے؟ آپ اتنا ادھار تک کہیں سے نہیں لے سکتے. یہ پاکستانی حساب سے کروڑوں کا پیسہ بنتا ہے. تو آپ کو ایسی صورت میں وائزلی پہلا آپشن چوز کرنا ہوگا. آپ کو اپنے سینیریو کو دیکھتے ہوئے ایکسپیکٹنگ ویلیو حالانکہ اس کی کم ہے، اس سے $25,000 کم ہے، لیکن 50,000 ایک وداؤٹ اینی رسک کام ہے. تو یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں جارڈن ایلنبرگ کہ ایکسپیکٹڈ ویلیو کی صرف نہیں دیکھتے، اس کی اپنی سچویشن کو بھی، اپنے بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھتے ہیں لاٹری میں کھیلتے ہوئے. خیر، آگے چوتھا جو اس کا باب ہے وہ ہے ریگریشن کے نام سے. اس میں جو بات وہ کرتے ہیں، اگر میں اس پورے پارٹ کو ایک کوزے میں بند کروں تو وہ یہ ہوگا کہ اینی آؤٹ کم امپیکٹڈ بائی چانس ریگریسز ٹو مین. یعنی کہ کوئی بھی جو آؤٹ کم ہوتا ہے، کوئی بھی جو چیز واقع ہوتی ہے اس دنیا میں، اگر وہ چانسز سے نکلی ہے اور بہت زیادہ ہائی یا لو ہے، ایکسٹریم پہ ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اپنے مین کی طرف، اپنے اوسط کی طرف جاتی ہے. میں صرف لفاظی کر رہا ہوں شاید آپ کی نظر میں سمجھاتا ہوں اس کو. فار ایگزامپل اس کی مثال یوں ہے کہ ایک بار آپ جو ہیں، اس کی مثال دینا بھی ذرا اب مجھے مسئلہ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دو جو ہے نا وہ ٹال پیرنٹس ہیں، یا ایک اور مثال لیں کہ ایک شخص جو ہے نا بڑا جینیس پیدا ہوا ہے ایک معاشرے کے اندر. آئنسٹائن لے لیں. آئنسٹائن جو ہے وہ بہت جینیس پیدا ہوئے بائی چانس، اس کی جو ہے وہ نیچر نے اسے جینیس بنایا. لیکن اب اس سے جو نیکسٹ اس کی جنریشن ہوگی آئنسٹائن کی، کیا وہ بھی آئنسٹائن کی طرح جینیس ہوگی؟ آئنسٹائن کی جو اولاد ہے کیا وہ بھی اس طرح جینیس ہوگی؟ نہیں. وہ ایک نارمل لیول کی انٹلیکٹ رکھے گی. اس کی جو پھر اس کی جو اولاد ہوگی وہ بھی ایک نارمل لیول کی انٹلیکٹ رکھے گی. وہ جو ایک چانس تھا کہ وہ جو آئنسٹائن کے جینیس ہونے کا، وہ ایک بائی لک، بائی چانس، اگر وہ اپنی ایکسٹریم پہ ہے، اس کا آئی کیو زیادہ ہے، تو اس سے جو نیکسٹ چانس ہوگا اس کی جنریشن کا، وہ اپنی مین کی طرف، اپنے اوسط جو ایوریج وہاں کی سوسائٹی کی انٹلیکٹ ہوتی ہے وہاں ہی رہے گا. تو یہ میں اپنے طور پہ اس طرح یہ انالوجی دے سکا ہوں. یعنی کہ کوئی بھی جو بائی لک اگر کوئی ایکسٹریم پہ کوئی چانس بن جاتا ہے، آپ کو کوئی سکسیس مل جاتی ہے، کوئی بزنس جو ہے وہ بائی لک، بائی چانس اوپر کو چلا جاتا ہے، تو نیکسٹ جو اس کی پروبیبلٹی ہوگی وہ ہوگی کہ وہ دوبارہ نیچے کی طرف اب ایوریج لیول پہ آئے. یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے ایوریج لیول کی طرف آنے کی کوشش کرتی ہے. یہ انیٹ ایونٹس کے اندر، نیچر کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ایوریج سوسائٹی اس سسٹم کی ایوریج کی طرف موو کریں. تو almost any condition in life that involves random fluctuation in time is potentially subject to the regression effect. اور ریگریشن کس کی طرف؟ ریگریشن کہتے ہیں کہ نیچے کو مین کی طرف آنا، اپنے اوسط کی طرف آنا اس لیسن کے اندر. خیر، آگے ایک چیپٹر ہے ڈز لنگ کینسر میک یو اسموک سگریٹس. کہ بجائے اس کے کہ سگریٹ جو ہے وہ لنگ کینسر کی وجہ بنتا ہے، کیا یہ بھی تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ لنگ کینسر کی وجہ سے آپ جو ہے وہ لوگ سگریٹ پیتے ہوں، لوگوں کو سگریٹ کی طلب ہوتی ہو. تو یہ بس نا بیسیکلی ایسا ہے نہیں، لیکن وہ ایک نا اسٹیٹیشین کا، ایک میتھمیٹیشین تھا، اس نے یہ سوال کیا تھا پچھلی صدی میں، اور اس نے اپنے یہ جو ہے نا اسکیپٹسزم اس حوالے سے ریز آؤٹ کیا تھا. اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ کو ریلیشن بٹوین اسموکنگ سگریٹ اینڈ لنگ کینسر انہوں نے کہا تھا، بجائے اس کے کہ ان میں درمیان کازیشن اور میں بھی یہ دونوں کو ریلیٹ صرف کر رہے ہوں. اچھا، کو ریلیشن اور کازیشن میں بھی فرق آپ جان لیجئے
کہ فار ایگزامپل اگر میں میرے ہاتھ میں ایک طرف ایک بال ہے اور دوسری طرف ایک سیب ہے، تو میں ان دونوں کو ایک ہی وقت میں چھوڑتا ہوں تو وہ دونوں ایک ہی وقت میں نیچے زمین پہ گر جائیں گے. اب اگر میں آپ کو کہوں کہ یار سیب اور بال اور سیب دونوں گری ہیں، تو سیب کے گرنے کی وجہ سے بال گری ہے یا بال کے گرنے کی وجہ سے سیب گرا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ وجہ درمیان میں کہاں سے آ گئی. اگر وہاں پہ ایک بال نہ بھی ہوتی تو سیب پھر بھی گرتا. اگر گریوٹی اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سیب بال کی وجہ ہے یا بال سیب کی وجہ ہے، بلکہ گریوٹی دونوں کی وجہ ہے. تو ان دونوں میں بال کے گرنے کی وجہ گریوٹی ہے اور سیب کے گرنے کی وجہ بھی گریوٹی ہے. سو گریوٹی اور سیب میں کازیشن کا ریلیشن ہے، بال اور سیب میں کازیشن کا ریلیشن ہے، لیکن دونوں کے درمیان، بال اور سیب کے درمیان کو ریلیشن کا تعلق ہے، یعنی کہ وہ آپس میں ایونچولی کو ریلیٹ تو کر رہے ہیں لیکن آپس میں ان کے کوئی کازیشن کا، کاز اینڈ ایفیکٹ کا ریلیشن نہیں ہے. تو اسی طرح سے ہم بہت موسٹلی نا ہماری سوسائٹی میں ہم ڈفرینٹ ایونٹس کو جو سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو یہ کہہ دیتے ہیں، یہ سمجھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں مسکنسیپٹلی کہ اس کے وجہ سے یہ ہوا یا اس کی وجہ سے یہ ہوا. تو یہ محض ایک ہیومن سائیکی ایسی ہے. خیر، تو آگے ایک چیپٹر ہے دیر از نو سچ تھنگ ایز پبلک اوپینین. 17 چیپٹر ہے، یہ بڑا مزیدار ہے. کہتے ہیں کہ عوامی رائے جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی. عوام کی رائے جو ہے وہ اتنی زیادہ کنفیوز ہوتی ہے. آپ اگر صحیح ڈیپ میں سمجھنے کی طرف جائیں تو آپ جو ہے نا کسی وہ نتیجے پہ نہیں پہنچ پائیں گے. اتنے آپ کو زیادہ کنٹراڈکشن اور کنفیوژن ملے گی کہ عوام کی رائے ہے کیا، عوام چاہتی کیا ہے. People can have very contradictory opinions and they can even contradict themselves. لوگ جو ہیں وہ ایون اپنے آپ کو، اپنے رائے کو جو ہے وہ کنٹراڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تضادات ان کے رائے کے اندر ہوتے ہیں. اس کی مثال وہ یوں دیتے ہیں کہ 2011 میں سی بی ایس نیوز نے ایک پول کیا، ایک پول کروایا، عوام کی رائے لی، تو 77% جو تھے رسپونڈنٹ انہوں نے کہا کہ جو گورنمنٹ کا بجٹ ہے وہ کم ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو اپنا بجٹ کم کرنا چاہیے، ٹیکس کم لگانے چاہیے گورنمنٹ کو ہمارے اوپر. یہ یو ایس پبلک کی بات ہو رہی ہے. یو ایس پبلک میں سے 77% لوگوں نے کیا کہا کہ یو ایس کی گورنمنٹ کو ہمارے اوپر ٹیکس کم لگانے چاہیے اور اپنا بجٹ کم کرنا چاہیے. اچھا، ایک مہینے بعد پیو ریسرچ نے دوبارہ ایک پول کنڈکٹ کروایا، تو لیکن انہوں نے اس بار یوں کیا کہ گورنمنٹ بجٹ کی بجائے اس کو گورنمنٹ بجٹ کو 13 حصوں میں تقسیم کر دیا. ملٹری کا بجٹ ہے، یہ ایجوکیشن کا بجٹ ہے، یہ ہیلتھ کا بجٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو پیو ریسرچ نے یہ سوال کیا کہ کیا گورنمنٹ کے بجٹ ان کیٹیگریز میں کم ہونا چاہیے. اچھا، اب زیادہ تر لوگوں نے، موسٹلی لوگوں نے 11 کیٹیگریز کو کہا کہ ان میں گورنمنٹ کا بجٹ زیادہ ہونا چاہیے. پبلک نے کیا کہا کہ ہیلتھ میں زیادہ ہونا چاہیے، ملٹری میں زیادہ ہونا چاہیے، ایجوکیشن میں، ٹرانسپورٹیشن میں، فلاں فلاں فلاں. تو 13 میں سے 11 ڈپارٹمنٹ میں پبلک نے کہا کہ گورنمنٹ کا بجٹ بڑھنا چاہیے. تو حالانکہ پچھلی ریسرچ میں انہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کو ٹیکس کم کرتے ہوئے بجٹ کم کرنا چاہیے. اس ریسرچ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو جب آپ نے کیٹیگریز کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ بجٹ زیادہ ہونا چاہیے. تو یہ ایک صاف کنٹراڈکشن ہے. تو عوام کی رائے بہت زیادہ جو ہے نا، عوام کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ آخر
ہو کیا رہا ہے، ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. اور جب وہ اس کو ڈیپ میں دیکھتے ہیں تو ان کی بات کچھ اور نکلتی ہے، جب سپرفیشلی ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ اور جواب دے رہے ہوتے ہیں. خیر، تو یہ چیز تو ہوگی کہ کنٹراڈکشن عوام میں پبلک اوپینین میں موجود ہوتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ پبلک اوپینین ہوتی کیا ہے. آپ میجورٹی کو کہتے ہیں پبلک اوپینین. چلیں دیکھتے ہیں. یہاں پہ جارڈن ایلن برگ وہ ایک مثال دیتے ہیں امریکن الیکشن کی جو سن 2000 میں ہوا، کہ وہاں پہ 2000 میں جو الیکشن ہوا اس میں 48.85% لوگوں نے جارج بش کو ووٹ دیا. ٹھیک ہے. 48.85% لوگوں نے جارج بش کو ووٹ دیا، اور 48.84% لوگوں نے، یعنی کہ 0.01 کا فرق ہے، 48.84% لوگوں نے ایل گور کو ووٹ دیا. پھر جو پیچھے بچ گئے 1.6% لوگ، صرف 1.6% لوگ، انہوں نے رالف نیڈر کو ووٹ دیا. اچھا جی، اب اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف امریکہ 48.85% والا جو صرف 0.01% زیادہ تھا ایل گور سے، یعنی کہ جارج بش جیت گئے امریکن الیکشن. جب آپ ایسے ڈیپلی انالائز کریں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جو رالف ناڈر کو 1.6% ووٹ ملے تھے، رالف ناڈر جو تھا اس کی سملیرٹی بھی ایل گور کے ساتھ بنتی تھی. یعنی کہ اگر رالف ناڈر وہاں پہ موجود نہ ہوتا، وہ الیکشن میں کھڑا نہ ہوتا، تو موسٹ پروبیبلی جو رالف ناڈر کے ووٹرز تھے وہ ایل گور کو ووٹ دیتے، وہ اس کے حق میں جاتے. ان کی آپس میں کچھ سملیرٹیز تھیں دونوں پولیٹیشینس کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایل گور کو جارج بش پہ فوقیت دینے والے جو ہیں وہ 48.84 پلس 1.6% لوگ ہیں، جو زیادہ ہیں اس سے کہ جنہوں نے ڈائریکٹ جارج بش کو ووٹ دیا. یعنی کہ ایل گور کو پریفر کرنے والے زیادہ ہیں کمپیئر ٹو جارج بش. لیکن اس کے باوجود اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف یو ایس، کیونکہ جارج بش کو 0.1% زیادہ ووٹ ملے ایل گور سے، اس لیے جارج بش امریکہ کا پریزیڈنٹ بن گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے آپ دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آخر پبلک کی اوپینین کیا ہے، پبلک چاہتی کیا ہے. اور یہ ڈیموکریسی کا بھی آپ نے اس میں دیکھ لیا ایک پورا بلائنڈ سپوٹ. تو یہ بک بہت زیادہ پڑھنے والی ہے. یہ تو میں نے ابھی چند ایک مطلب کہ گنتی کی مثالیں دی ہیں یا کنسیپٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس بک میں آپ کو بے تحاشا کنسیپٹ ملیں گے. ہر دوسرے تیسرے سینٹینس میں آپ کو جو ہے نا وہ فیل ہوگا کہ یار یہ کیسا مزیدار آئیڈیا اس میں بیان کیا گیا ہے، یا یہ بات پہلے جو ہے میں نے اس اینگل سے کیوں نہیں سوچا. اور آپ کو میتھمیٹکس کی پاور کا آئیڈیا آپ کو ہو سکے گا اگر آپ اس بک کو ایک بار پڑھ لیں، یا اس کے جو اہم چیپٹرز ہیں ان کو اگر آپ ایک بار دیکھ لیں. تو یہ بک بڑی مزیدار ہے. ہاؤ ناٹ ٹو بی رانگ، دا پاور آف میتھمیٹیکل تھنکنگ بائی جارڈن ایلن برگ.